जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, तीन बड़ी खबरें हैं, उसके हवाले से आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि कल पीटीआई प्रोपेगेंडा गैंग और ग्रुप ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया और अचानक खबर आया कि बिहाइंड द डोर्स नामी एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो नेटफ्लिक्स पे चलेगी, और वो जो है उसमें शरीफ फैमिली की करप्शन जो है वो बेनकाब की जाएगी, नेटफ्लिक्स पर सारी दुनिया में ऑन एयर की जाएगी। और फिर अमेज़ॉन भी उसके राइट्स ख़रीद चुका है। उसके हवाले से हकीकत क्या है, ये प्रोपेगेंडा गैंग काम किस तरह करता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया किस तरह के जाता है, बिहाइंड द क्लोज डोर के हवाले से असल खबर क्या है, कितनी वो डॉक्यूमेंट्री बनी है, कौन बनवा रहा है, उसके हवाले से कुछ आपके खिदमत में गोश गुजार करेंगे। कुछ बातें हैं जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी हुई है। पिछले दिनों जो बाइडेन साहब का एक बयान आया था जो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान था, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है और इनके एटमी असासे कोई इतने ज़्यादा महफूज नहीं है। पाकिस्तान ने उस पर बड़ी शिद्दत से रिएक्ट किया। डोनाल्ड ब्लूम को, जो उनके सफ़ीर हैं, उनको दफ्तर में तलब किया, और उसके बाद जो है बड़ी सख्त किस्म की एक्टिव किस्म की सिफारतकारी की गई। और उसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान को फल ये मिला कि अमरीकी वजारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान के एटमी असासे बिल्कुल महफूज हैं, और किसी किस्म की कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी का पाकिस्तान ने मुजाहरा नहीं किया। और असल में वो अपने प्रेसिडेंट के बयान को डिनाई कर रहे थे। बहुत सारे लोग पहले ही बात कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान है वो एक फंड रेजर पे है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अमरीकी सदर के मुंह से निकला हुआ एक एक जुमला पॉलिसी स्टेटमेंट ही होता है। तो उस बयान को वापस लिया गया। अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया जो पाकिस्तान के मफाद में है, और दुनिया को पाकिस्तान पर एतबार होगा अब इसके बाद। और इस खबर के साथ वो जो प्रोपेगेंडा गैंग है, जो कभी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री, कभी अमेज़ॉन की डॉक्यूमेंट्री, और कभी पाकिस्तान के असासों पर, कभी पाकिस्तान के इदारों पर, कभी पाकिस्तान के अफसरान पर हमला आवर होता है, उस प्रोपेगेंडा गैंग के हाँ मातम की सफ़ें बिछ गई हैं, और उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान पे मज़ीद मुश्किलात नहीं आई। आपको पता है कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। कुछ तजिया अब लॉन्ग मार्च के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना है, जिसमें जो तजियाकार हैं वो तवक्को कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च असल में कैंसिल हो चुका हुआ है, और इमरान खान को पता चल गया है कि वो अब लॉन्ग मार्च करने की पोजीशन में नहीं है। उनको धकेल कर, उनको थोड़ा सा धमका कर, थोड़ा सा डरा कर, थोड़ा सा प्यार से, दुलार से अब आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामान की तरफ पुश किया जा रहा है। और कुछ बैद नहीं है कि वो कुछ अरसे के बाद पार्लियामान में जाएं। ये भी हो सकता है कि जो अर्ली इलेक्शन वाली बात है वो उस तरह नहीं मानी जाए। यानी खान साहब तो चाह रहे हैं कल इलेक्शन हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो अर्ली इलेक्शन वाली बात इस तरह मानी जाए कि अगर अगस्त में होने हैं तो जुलाई में करा दिए जाए, जून में करा दिए जाएं बजट पेश करने के बाद। और उससे यूं लगे जैसे खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है, और 2 महीने या 45 दिन पहले खान साहब जो है चोरों डाकुओं को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि तोड़ फोड़ की, लड़ाई मार कुटाई की, दहशत गर्दी, गुंडागर्दी की अब इजाज़त ना दी जाएगी, ना इस किस्म का माहौल है। इसके हवाले से अदलिया के फैसले भी बहुत अहम हैं कि किस तरह खान साहब को ढील दी जा रही है, किस तरह उन्हें समझाया जा रहा है। लेकिन वो जो पतंग उड़ाते उड़ाते वो जो ढील देते रहते हैं, ढील देते रहते हैं, और फिर पतंग अपने ज़ोर से हवा में चलती रहती है। लेकिन एक स्टेज आती है कि जब पतंग उड़ाने वाला उस पतंग को खींचता है, और फिर उसके बाद वो पतंग कटती है। तो ये अब सिनेरियो खान साहब की सारी सियासत के साथ अगले चंद दिनों में होने वाला है। और ये खान साहब के लिए बहुत खुशकुन खबरें नहीं हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें बात की समझ भी आ गई है अब।
اب وہ کوئی غنڈہ گردی والی سیاست مزید نہیں کریں گے۔ مجھے ویسے اس بات پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ خان صاحب کی اگر غنڈہ گردی والی دھونس دھمکی دھاندلی الزام والی گالم گلوچ والی سیاست نہ ہو تو خان صاحب کی تو سیاست ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی سیاست میں سے، ان کے سیاسی بیانیے میں سے دوسروں کے خلاف الزامات نکال دیے جائیں تو ان کی سیاست 0.01% بچتی ہے، سیریسلی۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ کوئی پوچھ لے آپ نے کیا کیا، یہ نہیں خان صاحب کو پتا، نہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، نہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جو 4 سالہ دور حکومت تھا اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ میری حکومت نہیں تھی، سارے کام آپ کراتے رہے ہیں، جی بھر کے کرپشن آپ نے کی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ فرا گوگی کوئی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی لائی تھی، عثمان بزدار اسٹیبلشمنٹ تھوڑی لایا تھا، یا جو القادریہ یونیورسٹی والی کہانی یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی کی تھی۔ تو جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں اپنی ساری وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دی ہیں، اور جو اس دور کے کچھ بہتر چیزیں تھیں وہ اپنے ذمہ لے لی کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا، خاک نہیں ہوتا تھا آپ کے دور میں۔ اچھا، نیٹ فلکس والی کہانی کے حوالے سے آتی، کل اچانک سوشل میڈیا پہ یہ شروع ہوا کہ شریف فیملی کے خلاف ایک بہت بڑی ڈاکومنٹری نیٹ فلکس پر آ رہی ہے، اور نیٹ فلکس آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا بہت بڑا اسٹریمنگ انجن ہے موویز کے حوالے سے۔ اس پر کوئی چیز ایسے نہیں چل جاتی جب تک وہ کسی قسم کا پولیٹیکل ایجنڈا وہاں پر تصدیق شدہ نہ ہو۔ تو وہاں پر نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری کس طرح چلے گی، چلنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس کا ٹریلر بھی منظر عام پر آ گیا، جو شاید 1 منٹ کا کلپ ہے، اس میں خان صاحب کے، فواد چودھری کے ریمارکس بھی ہیں جو ان کے حکومت کے زمانے کے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑی انویسٹیگیٹو سٹوری ہو رہی ہے۔ اور جو ہے وہ ایک صحافی ہے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، لیکن وہ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے 9/11 کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک پیڈ قسم کی ڈاکومنٹری کی تھی۔ تو وہ اس اچانک سوشل میڈیا پہ تماشا بن گیا۔ ایک صحافی ہیں، میں ان کے نام اور کام سے آج سے پہلے نہیں جانتا تھا، ارحم ان کا نام ہے، اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ آرٹیکل اگر میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ نہایت عمدہ تحقیق ہے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پروپیگنڈا گینگ کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے بتایا ہے، ظاہر ہے اسی کوٹ سے سٹارٹ کیا کہ جھوٹ اس قدر تواتر کے ساتھ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، اور جھوٹ بڑے بولو، جھوٹ ایسے بولو کہ آپ کا پروفائل بڑا ہو جائے۔ مثلا امریکہ عمران خان کے خلاف ہے، اچھا، یا امریکہ عمران خان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی امریکہ کے مفادات ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے پرائم منسٹر سے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو عمران خان کہاں سے اتنا بڑا ہو گیا کہ امریکہ عمران خان سے ڈیل نہیں، لیکن یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا۔ روس اور چائنا کے درمیان صلح جو ہے، یا اس کے درمیان ثالثی کا کردار عمران خان کو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، اور لوگ اس پہ یقین کرتے رہے۔ پھر اس نے، ارحم نے جو ایکسپلین کیا کیسے ہوتا ہے کہ اچانک ایک کہیں سے ٹویٹ آئے گی، جو بعد میں پتہ چلے گا کہ ٹویٹر کا ہینڈل بھی فیک ہے، اور یا اس کو مطلب یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ جو بائیڈن کا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ کل کو پتہ چلے جو بائیڈن نے کہا ہے جی کہ یہ جو ہے نیٹ فلکس پہ ڈاکومنٹری آ رہی، بعد میں اور لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ اس قدر سپیڈ سے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ جناب وہ بائیڈن نے کیا۔ بعد میں پتہ چلتا رہے گا کہ نہیں، وہ ٹویٹر ہینڈل ہی غلط تھا، وہ فیک تھا، لیکن اس وقت تک کوئی نہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ٹویٹر ہینڈل سے کوئی اس طرح کی خبر ڈالتے ہیں، اس خبر کو ان کے فیس بک پیجز ہیں جہاں لاکھوں کے حساب سے ان کے فالوور بنے ہیں، یہ خبر اس پر ڈالتے ہیں، اور وہ خبر یوں جلتی پہ آگ کا کام دیتی ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک سیکنڈز میں پہنچتی ہے۔ اچھا جی، وہاں پہنچ گئی، اور کہ جناب شریف فیملی کی جو کرپشن کے حوالے سے نیٹ فلکس اور امیزون پہ ڈاکومنٹری بن رہی ہے، اور بڑی خطرناک ڈاکومنٹری ہے، اور حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، پھر جب یہ ان لاکھوں لوگوں تک یہ فیک نیوز ڈال دیتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں، یہ مجھے نہیں سائنس پتا کہ یہ فیس بک پیجز کس طرح بنائے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں یا پیڈ قسم کے ہیں،
پھر یا بیرون ملک پاکستانی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ لاکھوں کے حساب سے ان کے سبسکرائبر یا فالوورز ہیں۔ جیسے ہی اس پہ آتی ہے پھر ان کے وزراء بیان دینے لگ جاتے ہیں، جیسے کل شیریں مزاری صاحبہ نے کہا جی کہ نہیں 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 نہیں، نیٹ فلکس پر اب چوروں ڈاکوؤں کے خلاف ڈاکومنٹری بن کے آ رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کرپشن کا پردہ چاک ہو جائے گا، ایک نیا سورج طلوع ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ ڈاکوؤں کے چہرے بے نقاب ہوں گے، اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ شاید اسد عمر صاحب نے بھی اس طرح کی۔ اب وہ خبر، اب سوچئے کہ کس طرح پروپیگنڈ، وہ خبر جو ایکچولی تھی نہیں، جو ایک فیک اکاؤنٹ سے کریٹ کی گئی تھی، اور وہ خبر ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ ہوا میں معلق ایک بات تھی، وہ خبر کریٹ کی گئی، اس کو ایسے فیس بک پیجز پہ شیئر کیا گیا، ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا جن کے لاکھوں فالوور ہیں، یوٹیوب پہ بھی چلا دی، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، جو پلیٹ فارم ملا وہاں پر چلا دی۔ پھر منسٹروں نے ٹویٹ کر دی، اور منسٹروں نے کہا جی کہ نہیں جی ڈاکومنٹری آ رہی ہے۔ اور جب تک اس خبر کی تصدیق ہوتی، جب تک ہم اس کے بارے میں سچائی جان سکتے، اس وقت تک بات بہت سے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ انہوں نے کون سا تحقیق شقیق پڑھنی ہے کہ بھئی یہ خبر غلط تھی، وہ تو ایک جنون ہے ان کے اوپر، خان ان کو دنیا بھر کا مسیحا لگتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اپنے کامنٹس تبصرے، وہ ایکسلریٹر افیکٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا سنو بال افیکٹ، یعنی پہاڑ کی بلندی سے اگر کوئی پتھر گر رہا ہے تو وہ جب گرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بڑا ملبہ، پتھر، اینٹ ساتھ گرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو چھوٹا سا پتھر اوپر سے چوٹی سے شروع ہوا تھا وہ سارا کا سارا ایک بہت بڑا جو ہے ملبہ بن جاتا ہے۔ یہی ان کی ٹرک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ تواتر سے بولو، دوسری بات یہ ہے کہ تیزی سے سپریڈ کرو، اور جھوٹ بڑا بولو۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ نیٹ فلکس کی طرف سے فوراً وضاحت آ گئی۔ ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور وہ ایک بزنس انٹرپرائز ہے، وہ تو اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتے، اور انہیں کیا پتا کہ انہیں کیا خبر کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور وہ کوئی پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے پلیٹ فارم نہیں بنا۔ انہوں نے جسٹیفیکیشن دے دی کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹری نیٹ فلکس کے اوپر نہیں چل رہی۔ امیزون کی طرف سے بھی آ جائے گا۔ اچھا، یہ اب آ چکی ہوئی ہے وضاحت نیٹ فلکس کی طرف سے، لیکن وہ جو لاکھوں لوگوں تک بجلی کی سپیڈ سے یہ خبر ان کے ذہنوں تک پینیٹریٹ کر گئی ہے، انہوں نے کدھر جسٹیفیکیشن پڑھی ہوگی؟ وہ اس وقت گھروں میں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یا آفیسز میں بات کر رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں نہیں، نیٹ فلکس بنا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ یہ پروپیگنڈے کا لیول ہے، اور یہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ پروپیگنڈا بڑھتا جائے گا۔ خان صاحب حکومت میں ہیں یا نہیں، ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے جو وہ سوشل میڈیا میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں پیڈ چیزیں ہیں، تو نیٹ فلک کی طرف سے آ گئی۔ اور یہ جو ارم صاحب کے آرٹیکل کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو مرتضیٰ مہدی جو پروڈیوسر ہے، جس کو پروڈیوسر بتایا جا رہا ہے، اس کو ظاہر ہے اب جب لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس کا کوئی نام پتہ، ہالی ووڈ میں پروڈکشن کے حوالے سے کوئی کارنامہ، کوئی پہلے مووی ڈرامہ سانگ پروڈیوس کیا ہو، ککھ نہیں ہے، ککھ نہیں ہے۔ ایک اچانک سے بس نام آ گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو کلپ بنایا گیا ہے، اس نے کہا کہ یہ آج کل ماڈرن دور ہے، ایڈیٹنگ وغیرہ کے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، چھوٹے چھوٹے موبائل کے کیمروں سے بہت اچھا کام ہو جاتا ہے، تو یہ $50 دے کے اس طرح کا ٹریلر آپ کسی چیز پہ بنوا لیں۔ تو یہ تو کوئی بڑی سائنس نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک یہ جو اتنی بڑی کیمپین کی، اس کے اوپر ایکچوئل انہوں نے خرچہ کیا کیا؟ $50 کا، اگر ہم درست سمجھے، ایک ٹریلر بنایا۔ وہ کوئی بھی بنا سکتا ہوں، میں بھی اپنے گھر میں بنا سکتا ہوں۔ کوئی بچہ جو آج کل میڈیا پڑھتا ہے، جسے ایکوپمنٹ کا کچھ علم ہے، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جسے تھوڑا سا ایڈیٹنگ کا علم ہے، وہ تھوڑے سے ساؤنڈ افیکٹس ڈال کے، تھوڑے سے آفٹر افیکٹس ڈال کے، تھوڑی سی ٹونل ویریشنز کریٹ کر کے، وہ جناب اس طرح کا سافٹ ویئر ٹریلر بنا لے گا۔ اچھا، $50 میں ہو گیا۔ پھر اصل میں خرچ کیا اس کے سپریڈ کے اوپر۔
اچانک یہ اس طرح خبر نکلی جیسے قیامت آ گئی. تو ٹوٹل فالس پروپیگنڈا فیک نیوز ہے، اس پہ بلیو نہ کریں. نیٹ فلکس کی طرف سے جو جسٹیفیکیشن آئی ہے، جو وضاحت آئی ہے، اس کو سمجھیں. اور یہ پروپیگنڈا گینگ کی بہت بڑی کارروائی تھی، اور یہ ختم نہیں ہوئی ہے. کل کو کوئی اور چیز نکلے گی، پرسوں کو کوئی اور چیز نکلے گی. آپ نے اپنے ذہن کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں، اور کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا کوئی گوگل کر لیا کریں، تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں. کوئی پروڈیوسر کا نام اگر آ رہا ہے تو دیکھ لیں اس نے پہلے کیا پروڈیوس کیا ہے. نیٹ فلکس کی طرف سے، کانٹیکٹ اس کی طرف سے کوئی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، اس کو ای میل کر دیں کہ یہ ڈاکومنٹری چل بھی رہی ہے یا یہ 35 پنچر والی کہانی ہے، اس طرح کا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. تو اتنا مشکل نہیں رہا آج کل سچ اور جھوٹ کو جاننا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جاننا چاہیں. اگر آپ کے پاس پری کنسیوڈ آئیڈیا ہے کہ نہیں یہی ہونا ہے، یہ چور ڈاکو ہیں، خان سب سے بڑا مسیح ہے، تو پھر آپ کو ریسرچ سے کر بھی لے تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ اسی طرح ایک ذہنی غلام کے طور پر خان کے پیچھے چلتے رہیں گے. دوسری خبر جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ جناب بڑا واقعہ ہے، اور امریکہ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی نے یو ٹرن لینے پہ مجبور کر دیا. ابھی چند دن پہلے عمران خان کے متوالے بھنگڑے ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان غیر کے نیوکلیر اثاثے غیر محفوظ ہیں، اور بائیڈن نے بھی کہہ دیا. جو صدر بائیڈن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ شاکنگ تھی، اس طرح نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ صدر بائیڈن کی سٹیٹمنٹ تھی. پاکستان نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. فوری طور پہ وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو نے ڈونلڈ بلوم کو طلب کیا، ان سے احتجاج ریکارڈ کرایا. انٹرنیشنل طور پہ ہم نے اپنی سفارتکاری کی مدد سے امریکن حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، یہ بیان آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا. تو اس کی جواب میں جسٹیفیکیشن آ گئی، وضاحت آ گئی کہ وہ بیان جو ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ بیان غلط تھا. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ بہت محفوظ ہیں، اور غیر محفوظ والا بیانیہ جو تھا وہ بالکل غلط تھا. اس سے پی ٹی آئی کی صفوں میں ماتم پڑ گیا ہے، اور وہ جو ان کی لابنگ کی ایفرٹس تھیں وہ بیچاری ساری ناکام ہو گئی ہیں. یہ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، اور بڑے کامیاب ڈرامے کرتے ہیں. تو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اثاثے محفوظ ہیں، امریکہ سے یہ پتہ چلا ہے. اور جو بائیڈن کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ واقعی غیر ذمہ دارانہ تھی. اتنی غیر ذمہ دارانہ تھی کہ اس پر امریکن حکومت کو اپنی وضاحت دینی پڑ گئی. پاکستان کے لیے بہرحال یہ اچھی خبر ہے، عزت کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں وہ قطعاً غیر محفوظ نہیں ہیں. اچھا، آخری بات، اور میں اگلے ویلاگ میں یہ بات تفصیل سے کروں گا. خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے پیغام مل گیا ہے، لانگ مارچ نہیں ہو رہا. لانگ مارچ آپ نہیں کر سکتے. آپ ساری چیزوں کو، الیکشن کمیشن کو، آرمی کو، نئے آرمی چیف کو متنازع بنا کر آپ اس ملک میں غنڈہ گردی نہیں کر سکتے. خان صاحب کو بھی ادراک ہو گیا ہے. کیسے ہوا ہے یہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ والا جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام اب نہیں ہو سکتا. اور اب خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن جلدی کرا، کوئی چیز ان کی مان لی جائے تاکہ انہیں سیف ایگزٹ دیا جائے پارلیمان میں لانے کا. مطلب اگر وہ 10 دن پہلے بھی الیکشن کرانے کو تیار ہو جاتی ہے حکومت، اگست 23 میں کرانا ہے، خان صاحب اس کو بڑی اچیومنٹ کہتے ہوئے دندناتے ہوئے اسمبلی میں جائیں گے، جہاں پر خواجہ آصف ہاتھ میں جوتا پکڑ کے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے. خان صاحب کو ایک خاص حد تک ڈھیل دی جا رہی ہے. ابھی تک ان کے کیسز نہیں لگ رہے، اس طرح گرفتاریاں نہیں ہو رہی. لیکن خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج اگر گرفتاری نہیں ہو سکتی، نہیں ہو رہی، تو کل ہو سکتی ہے، پرسوں ہو سکتی ہے. تو خان صاحب کو تھوڑی تھوڑی عقل آنا شروع ہو گئی ہے. کل چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہاں جی کیا کریں، بس اب یہی ہمارے پاس چوائس ہے تو یہی الیکشن کرا دیں.
दूसरी जानिब हुकूमत से बात करें, वो एक दिन क्या, एक घंटा पहले भी अगस्त 23 से पहले इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और वो कहते हैं जी कि भाई हमने हुकूमत ली, हमने रियासत पर सियासत को कुर्बान किया, रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। हालांकि मुझे लग रहा है कि रियासत पता नहीं बची कि नहीं बची, लेकिन सियासत ज़रूर कुर्बान हो गई है। जितनी महंगाई हो गई है, लोग कोई इतने ज़्यादा अब फेवर में नहीं रहे, और उसके नताइज आप देख रहे हैं इलेक्शन में। तो वो जो है वो अपने मकसद पर डटे हुए हैं। खान साहब अपने मकसद पर डटे हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा कोई सेफ एग्जिट चाहिए। अगले चंद दिनों में बहुत अहम फैसले होंगे। 31 अक्टूबर भी बहुत अहम डेट है। उसके हवाले से अगले वीलॉग में बात करेंगे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।